बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के असरात कुछ प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारी खबरें भी कुछ इसी हवाले से हैं। कुछ असरात खुशगवार थे, कुछ असरात हैरान कुन भी थे, कुछ असरात परेशान कुन भी थे। अब हुआ क्या जी, मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली तो गायब रही, बट रोड से सूरत हाल MD वासा गुफरान साहब हमारे साथ कल शो में उन्होंने वक्त दिया, बट जो कुछ उन्होंने कहा उसके बरक्स जो है वो हमें रास्ते में देखने मिला। अब मतलब मैं रिपोर्टर्स की बात, TV पे दिखाई हुई बात बाद में यकीन करूँगी, क्योंकि नो डाउट जो TV पे दिखाया भी जा रहा है वो हमने खुद से तो क्रिएट किया नहीं है। रियलिटी है जो बाहर हो रहा है, हम वही दिखाएंगे, बट दिखाया जो जा रहा है उसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बयान कर सकते हैं। तो हुआ ये कि तकरीबन कोई 12:30 पर मैं दफ्तर से निकलती हूँ, और जब दफ्तर से निकलती हूँ तो जैसे ही मेन रोड की तरफ हम निकलते हैं तो सर्विस लेन इस तरह से पानी में डूबी जैसे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। तो बारिश तो कंट्रोल थी, और MD वासा ने कहा कि पता नहीं आप कौन से इलाके से गुजर के आई हैं। तो बाहर तो इस वक्त बिल्कुल जो है नकासियाब के बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे पानी। मैंने कैटेगोरिकली उन जगहों का जिक्र किया जहाँ मुझे पता है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें मैंने करतबा चौक का जिक्र किया, बारिश रोड का। उन्होंने कहा जी इस टाइम वो भी क्लियर है। सो अगर आम रास्ते ऐसे थे तो वो तो जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी कुछ ही सेकंड्स में जमा हो जाता है। सो ये रियलिटी आपके सामने है। हम कुछ खबरों में भी डिस्कस करेंगे, एक दो जगहों पर शगाफ भी पड़े। अब हमारे रिपोर्टर्स क्योंकि डिफरेंट लोकेशन जाकर विजिट करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब, कल का कुछ एक्सपीरियंस बताएं, नकासियाब की सूरत हाल क्या थी? अच्छा, कल का नकासियाब से ज़्यादा में जो आपने पहले तज़किरा कर दिया, मौसम एंजॉय करने, मौसम क्या एंजॉय करना था कि सूरत हाल ये थी कि जो लाइट ने जिस तरह से तंग किया, और सबसे बढ़कर मुझे लगता है आपका शुमार भी उन लोगों में था। अच्छा, जो एक सेकंड बगैर प्रेस किए कपड़े दफ्तर पहन के आ गए। वो इमरान यूनुस के साथ कल ये हुआ ना, उन्होंने छुट्टी मांग ली, उन्होंने कहा जी मेरे तो कपड़े साथ नहीं। अल्लाह का शुक्र है, इस तरह का तो कभी नहीं हुआ इशू। लेकिन मैं आपको ज़ाती मुशाहिदे की बात आपसे शेयर जरूर करूँगा कि आमतौर पर बारिश के दौरान हम देखते हैं कि वाटर पॉन्डिंग साइट्स और मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा होता है, और उसके बाद फिर वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहली बारिश थी प्री मानसून की, और ये तज़किरा आप शायद भूल रही हैं। ये तज़किरा हम पिछले 1 माह से कर रहे थे कि जो आपने 346 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछाने का जो एक आपने सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की गई, यानी ये 78 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत किया जा रहा है। तो हम भी शामिल हैं, हमारे अपने घर के बाहर सारी की सारी सर्विस उसमें। उसके बाद ख्याल तो ये होना चाहिए कि वाटर पॉन्डिंग के हवाले से शिकायत कोई नहीं आएगी, और ये इतनी खतीर रकम खर्च करने का ऑब्जेक्टिव भी यही था। लेकिन हम जो निशानदेही करते थे कि ताखीर का शिकार होने, जो आपको शिकायत मौसूल भी हुई है वो ठीक नहीं थी। अच्छा, वो अब चूँकि प्री मानसून की पहली बारिश हुई, और पहली बारिश जैसे हम हमेशा से होता है कि पोल खोल दिया, क्या तैयारियां की डीसिल्टिंग के हवाले से जो ड्रेन्स की होनी थी, फिर जो गली मोहल्लों में डीसिल्टिंग का अमल अप्रैल में शुरू कर दिया जाता है, वो हमने नहीं देखा। मैंने तो कम से कम नहीं वो देखा कहीं पे होता हुआ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है डीसिल्टिंग का मरहला, जो कि मार्च और अप्रैल मई तक उसको मुकम्मल कर लिया जाता है। चूँकि जून के मिड में प्री मानसून शुरू होता है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जुलाई और अगस्त में मानसून अपने पूरे ज़ोर पे होता है। और इस मरतबा 30% जो बारिशें हैं वो ज़्यादा हैं, 40-60%। अब इस सूरत हाल में मुझे तो ये आ रही हैरानी कि वासा तो चले, मुझे लगता है कि जिस तरह से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, इस साल के बाद शायद आपको आगे शिकायत कम होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा मसला सीवरेज का। लेकिन दूसरी तरफ आपका दूसरा एक डिपार्टमेंट है जो आपसे, जिसका जब जी चाहता है जिसको मर्जी ओवर बिलिंग करते हैं, जिसको मर्जी। लेस्को की मैं बात कर रहा हूँ आज आपका और लेस्को के हवाले से मैं ज़रूर ये कहूँगा कि देखिए बिजली की जो, लेकिन इसका हल कोई नहीं ना है। शायद सिपरा साहब कहते हैं कुछ हो ही नहीं सकता। अब अगर मानसून तक, ये तो प्री मानसून है ना, प्री मानसून से लेके मानसून तक 1-1.5 महीना बारिशें होंगी तो लाइट 93 करोड़ यूनिट्स आपने डालने हों लोगों को, तो आपको नहीं पता चलता कि क्या
آپ نے لوگوں کی جیبوں سر سے ایک چیز پیسہ تو آپ نکالنا بھی ہو سمجھ لیں اور لاہور یہ بھی سمجھ لیں، اس کے لیے آپ کو پورا سسٹم اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا سسٹم پورا انتہائی سسٹم نہ کریں، وسیلہ ہے، انتہائی مرحلہ وار کر لیں. پرانا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں مرحلہ وار کر لیں، جس پہ بارش ہلکی سی بھی ہوگی تو وہ بند ہوگا. جو بات ہم اکثر کرتے ہیں، کل میں ایک جگہ پہ موجود تھا سبزہ میں ہی، تو وہاں پہ میں نے وہی کام کیا. میں نے کہا یار یہ ذرا نمبر ہے وہ ملائیں. ہاں وہ ایک بچہ بیچارہ شروع ہوا، وہ 4 گھنٹے تک، تو پھر میں بعد میں کہتا سر یہ نمبر نہیں ملا، تو میں نے کہا یہ ملنا ہی نہیں تھا. میں تو آپ کی ایک مشق کروا رہا ہوں کہ شاید ہمارا تو ذاتی تجربہ یہی ہے کہ یہ کبھی بھی یہ نمبر نہیں ملتا. تو پہلے تو وہ نمبر جو بلز کے اوپر آپ دیتے ہیں، سب سے بڑا جو آپ فراڈ کر رہے ہیں، جو جال سازی آپ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو آپ چیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ نمبر ایس ڈی اوز کے وہ ختم کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہماری جو کمپلین ہے وہ جا کے فزیکلی جا کے ایڈریس ہونی ہے، وہ ٹیلی فونیکلی نہیں ہوتی. سر فزیکلی بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی آپ کو 6 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. پہلی ہی بارش میں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. پہلی بارش سے، اور یہ وہ بارش، اس کی انٹینسٹی وہ نہیں تھی جو بارشوں کی ہوتی ہے. بالکل ابھی صحیح کہا، کنٹرول تھی. یہ کنٹرولڈ رین تھی اور یہ سکیٹرڈ رین بھی تھی. اچھا کہیں پہ زیادہ تھی، کہیں پہ مسئلے کم. کی طرف راؤ صاحب نے جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کیا، کل ہر کسی کا مسئلہ یہ رہا ہے. جو لوگ دفتر آئے اور دفتر سے تقریباً کوئی میرے خیال سے 4-5 بجے تک ہر بندے کی یہ شکایت تھی کہ لائٹ نہیں ہے. مسلسل 4-5 گھنٹے بھی لوگوں کے گھر لائٹ نہیں آئی. سو یہ تو نو ڈاؤٹ آپ تو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ سسٹم ایسا ہے، یہ تو کرنا پڑے گا، یہ تو برداشت کرنا پڑے گا، ہوگا ایسے ہی. بٹ لوگوں کا کیا قصور ہے نا؟ پوائنٹ ان کا بھی ٹھیک ہے. ایز اے عام صارف اگر ہم ان کی گفتگو سنیں تو بالکل ان کا رونا دھونا سچ ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بنیادی سہولیات میں شامل ہوتی ہیں کہ آپ کو بجلی، پانی، گیس، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں. ہمارے تو بنیادی حقوق اب ہمارے یہ بنیادی حقوق کو کبھی جو ہے وہ اس کو اتنا پرائورٹی میں رکھا ہی نہیں گیا کہ ان کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ چیز دیکھیں کہ جس طرح یہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ بل کے اوپر جو ایس ٹی او کا نمبر ہے، ایکسین کا نمبر ہے، فلاں کا نمبر ہے، فلاں کا نمبر ہے، کوئی فون اٹینڈ نہیں کرتا. سر ابھی اگر آپ کہیں تو ہم ابھی لائیو آپ کو وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے، میں کر لوں لیکن پروڈیوسر کہہ رہی کر لو، بل ابھی کوئی موجود دیکھیں نہیں. اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آپ ہر ایک ایس ٹی او کا نمبر دینے کی بجائے اگر جس طرح پولیس کا ایک سسٹم ہے، ایمرجنسی کا ایک نمبر ہے، وہاں پہ کال کی جائے اور وہاں سے ان متعلقہ ایس ڈی او، متعلقہ ایکسین کو جو ہے وہ ہدایت نامے جاری کیے جائیں یا ان کو ڈائریکشن دی جائے، تو وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ آسان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سسٹم اپ گریڈ کرنے کی جو بات شاید سپرا بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، سسٹم اپ گریڈ کرنے کی آپ کو اشد ضرورت ہے. جب تک یہ سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوگا، وہ آندھی آئے، موسم اچھا ہو، بارش آئے، کوئی بھی جو ہے وہ غیر قسم کی یقینی صورتحال جب بھی ہوگی، اس وقت آپ فوری دیکھیں گے کہ آپ کی لائٹ سب سے پہلے بند ہوگی. اس لائٹ بند ہونے سے صرف وہ لائٹ بند نہیں ہوتی، آپ دیکھیں پورا سسٹم رک جاتا ہے. پورا سسٹم رک جاتا ہے. جن لوگوں کے کاروبار ہیں وہ کاروبار تباہ، جن لوگوں کے گھروں کے اندر اگر کوئی بیمار ہے تو وہ مشکل میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہاسپٹلز میں کام اتنا متاثر ہوتا ہے. وہی چیزیں، پانی تو پورے لاہور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 10% ایسا ایریا ہوگا جہاں پہ پانی بغیر موٹر کے آتا جن علاقوں میں ٹیوب ویل بند رہتے ہیں وہاں کا علیحدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اب اگر جن علاقوں کے ٹیوب ویل جو ہیں وہ بجلی کے ساتھ منتقل ہو گئے تو اس کے بعد پھر صورتحال یہی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو بات نشیبی علاقوں کی ہم نے بات کی اس میں کہ تالاب بنے رہے، کل میں آپ کو بتاؤں کہ کل جب بھی جس علاقے سے بھی میرا گزر ہوا، وہ خواہ ملتان روڈ ہو، وہ خواہ فیروز پور روڈ ہو، وہ خواہ شاہ عالم مارکیٹ ہو، وہ خواہ اس سائڈ پہ ہو، اچھرا والے فیروز پور روڈ ہو، اور کس ٹائم تک آپ نے یہ ہر علاقہ جو تھا وہ تقریباً پانی میں ڈوبا ہوا 4-5 بجے تک 4-5 بجے تک. اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ابھی بھی شہر کے کئی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ آپ کو پانی موجود ملے گا، اور یہ رہائشی علاقے ہوں گے جس میں آپ شاہ عالم یہ ادھر چلے جائیں، آپ شاہ جمال والی سائڈ پہ، اچھرا والی سائڈ پہ چلیں، دیکھیں ان کو نظر کیوں نہیں آئے گا؟ ان کو نظر اس وجہ سے نہیں آئے گا میں نے تو عرفان صاحب ان علاقوں کا ذکر کیا تھا. آپ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کرتبہ چوک جلدی پانی کس طرح سے ڈوب جاتی ہے مکمل طور پر. اب وہ شاید وہاں پہ شاید وہ نہ یہ صورتحال ہو، نہیں ابھی بھی ویسی ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی سیوریج کا کام مکمل نہیں ہوا، ابھی آپریشنل نہیں ہوا، لیکن وہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. یہی باتیں ہم کئی عرصے سے کر رہے ہیں کہ جب تک یہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ آپ کا جو آپ نے کام شروع کیا ہے بہت اچھا کام ہے، جب تک آپ اس کو
فعال نہیں کریں گے, جب تک اس کو پرائورٹی کے اوپر رکھ کے نہیں بیسس کے اوپر کام کیا جائے گا, یہ صورتحال آپ کو ایسی برداشت کرنی پڑے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل وزٹ کیا, ان کو وزٹ کے دوران ایسے مقامات پہ لے جایا جاتا ہے جہاں پہ پانی نہیں ہوتا, وہاں پہ فوری طور پہ لیسکو یا دیگر جو چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. بڑا بولا کہ لے جایا جاتا ہے, کیوں لے جایا جاتا ہے؟ وہ لاہور کی بات سی ہے, وہ خود جائیں, ان کو ان کے فنگر ٹپس میں ہے, میری فنگر ٹپس میں وہ علاقے, تو سی ایم صاحبہ کو کیوں نہیں پتا, ان کو کیوں اچھا صرف تصویر دکھائی جاتی ہے؟ یہی بات ہے. آپ کوئی بھی حکمران لے لیں, میں صرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی بھی حکمران لے لیں, اس کو کبھی بری چیزیں دکھائی ہی نہیں جاتی, اس کو ہمیشہ اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, اچھے کام دکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کو اندھیرے میں رکھا جائے. اور یہی وجہ ہے, یہی وجہ لگے. نگران وزیر اعلیٰ کو تو کوئی راستہ نہیں دکھاتا تھا, وہ گاڑی کا اشارہ خود کرتے تھے کہ اس طرف جانا ہے. دیکھیں وہ تو چلتے بھی اپنی مرضی کے ساتھ تھے, وہ تو پھر سیکیورٹی کے کیوں سی ایم صاحبہ کو لے جایا جاتا ہے, ان کو خود ان پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے. یہی چیزیں ہیں کہ جب آپ بیوروکریٹ, آپ شہباز شریف صاحب کی مثال لے لیں, ہم وہی آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جب آپ دیکھتی ہیں کہ ایم ڈی واسا ساتھ ہوں یا منسٹر ساتھ ہوں یا چیف سیکرٹری ساتھ ہوں یا مریم اورنگزیب صاحبہ ساتھ ہوں, تو اس دوران ان کو جو علاقے وزٹ کروا رہے ہوتے ہیں, یہ تمام لوگ رسپانسبل ہیں. ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے شہر میں پانی نکالنا. اچھا اب جب یہ نہیں وہاں پہ ان علاقوں میں لے کے جائیں گے جہاں پہ پانی ہوگا, تو وہ ڈیفینیٹلی چیف سیکرٹری سے بھی پوچھیں گی کہ یہاں پہ پانی کیوں ہے, وہ منسٹر سے بھی پوچھیں گی یہاں پہ پانی کیوں ہے, وہاں پہ ایم ڈی واسا سے بھی پوچھیں گی یہاں پہ ایسا کیوں ہے. تو یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب آپ ان کو ایسے علاقوں میں لے کے جائیں جہاں پہ اچھی چیزیں ہوں, جہاں پہ ایم ڈی واسا کو بھی شاباش ملے, جہاں پہ چیف سیکرٹری کو بھی شاباش ملے, منسٹر کو بھی شاباش ملے, سب لوگوں کو شاباش ملے. قذافی اسٹیڈیم کا اچھا لگا. اچھا وہاں پہ بہت بڑا ایشو تھا قذافی اسٹیڈیم کا. اب جو بات ہم کر رہے ہیں نا, مسائل ظاہر ہیں, لیکن اس گورنمنٹ نے روشنی ڈال دی. ویڈیو کیوں بنا رہی تھی سی ایم صاحب؟ ویڈیو ظاہر ہے وہ خود ٹور پر نکلی تھی, اور شاباش کے لیے, ٹک ٹاک کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میڈم وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بیٹھ کر اور رین کوٹ پہنا ہوا ہے انہوں نے. اور نہیں رین کوٹ تو نہیں تھا, نہیں میں ابھی فوٹیج میں دیکھ رہی, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید رین کوٹ نہیں لگ رہا, لیکن لحاف ٹائپ کی چیز تھی. اچھا اس میں آپ جو مرضی اس پہ گفتگو ہے, لیکن آپ کو یہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو ضرور دینا پڑے گا کہ 80% تک آپ دیکھیں ایشوز یہ آن گوئنگ ایشوز ہیں. ستھرا پنجاب ہے, صفائی آپ کو کنٹینیو, صفائی کا تو واقعی بہت زبردست نظام رہا. اب یہ سیوریج کا جو مسئلہ تھا, آپ اس بات کو مانیں کہ یہ وہ ایشو تھا, یہ بہت سارے, یہ بات ہم آپ سے کوئی 100 دفعہ سن چکے ہیں, 100 دفعہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹائملی ہو جائے. یہی بات اب ٹائملی ہو جائے, شروع کریں, اب وہاں سے شروع کیا کریں. ایک میری بات, آپ سے متاثر ہوئے, لیسکو پہ آپ نے غصہ نکالا, ابھی ہم نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوا, میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو جب سمرات ملیں گے ہم اپریشیٹ بھی کر لیں گے. جب تک ان کے اوپر کام نہیں ہوگا تب تک یہ ایسی چیزیں چلتی رہیں گی. کہ لاہور کے بہت سارے حلقوں میں بہت سارے حلقوں لیکن وہ یہی بات شروع سے بتائیں گے کہ پنجاب میں یہ پہلی دفعہ, لاہور میں پہلی دفعہ, یہ ساری چیزیں بتائیں گے, لیکن یہ بات اس کے اوپر نہیں کریں گے, اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ ابھی تک کس کی غلطی اربوں روپے لگانے اور یہ زیر زمین لگ جانے, غلطی کی وجہ سے ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. اب یہ ہوا کون نگران ہے, کون حکمران ہے, کون ذمہ دار ہے, اس کا پوائنٹ آؤٹ آج تک آپ نے نہیں. زیر زمین پیسے لگے, آج تک آپ نے بھائی ان کا وظیفہ ہے, اب مکمل ہو جائے, اپنی جیب سے نہیں لگائے, اپنی جیب سے نہیں لگائے, آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں, میرے ٹیکس کے پیسے ہیں, وہ ہیں. ایک منٹ عائشہ ذرا اسکرین دکھا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا پیسہ لگے گا, فائدہ کیسے ہوگا, فائدہ کیسے ہوگا, فائدہ ہوا راؤ صاحب, پیسے لگ گئے, یہ سیوریج کے ایشو ہے. جب آپ نے کھدائی کی, پانی زمین کے اندر جا رہا ہے, یہ آپ کی بسیدہ سیوریج لائنز کی وجہ سے آپ کو اس طرح کے ایشو, یہاں پر نہیں, ادھر کام نہیں ہو رہا. مالٹون لنک روڈ, آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ مالٹون سوسائٹی اور یہ بہت ساری سڑکیں تو ایسی ہیں جہاں پر حد بندی کا مسئلہ ہے. لنک روڈ تو ان کے انڈر ہے, لنک روڈ واسا کے انڈر ہی ہے. اور لیکن میں اب یہ دیکھیں یہ ماڈل ٹاؤن دوسرا شگاف پر ہے. سکیمز کو آپ جتنی جلدی مکمل کریں, یہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ
دھیان کرنا ہے, توجہ کرنی ہے, مانیٹرنگ فی الحال کرنی تو ہے, اس کو جو ہے نا اور فل کر لیا گیا, ہاں بٹ فل کر سوال لیا یہ جائے گا. ہے, اس کے بعد یہ جوہر ٹاؤن میں آپ نے 17-20 نہیں دیکھی اس طرح جی کے, بالکل دیکھیں, وہ کیوں ہوئے کہ آپ نے جب 80 کی دہائی میں سیوریج ڈالا تو وہ اپنی مدت بھی پوری کر گیا تھا, اور اس وقت اسی وجہ سے یہ ایشوز آئے ہیں. چلیں جو آپ اپریسیشن میں یہ صاحبہ کو دینا چاہ رہے ہیں میں ہم بھی دے اپریسیشن دیتے ہیں, تب دیتا ہوں, ہم بھی دے دیتے ہیں میں سر, ہم appreciate تب انکاری کرتا نہیں ہے ہوں اس سے. جب یہ مکمل ہو جائے اسکیمز, اچھا چلیے یہ پھر اسکیمز ٹھیک ہے, مکمل اگلے ہو سال جائے. کا انتظار کر لیں. نہیں, مجھے یہی تو افسوس کی بات ہے کہ اربوں روپے لگانے کے بعد بھی ہم نے اگلے سال کا انتظار کرنا ہے, تو پھر کیا ضرورت تھی لگانے کی. میں اس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. آپ بات ہم آگے ہیں, آپ شروع سے ہی وہاں سے آ جاتے ہیں نا, ہم آگے ہیں, کہ ہم نے بڑا پی ایم صاحبہ زبردست, باہر کیونکہ یہ نکلی, کام وہ آپ بھی سے دکھا بات دیا. ہم عرص سے دراز سے سن رہے ہیں, اور اس کام کو مکمل ہونے کی بھی آپ نے ڈیڈ لائن بتائی کہ ہمیں مئی میں ہو جائے گا, پھر آپ نے کہا 30 جون میں ہو جائے گا. 30 جون کی بات کی تھی, 30 جون چلے, 30 جون میں بھی 4 دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کیا سب سے زیادہ جو ہائی لائٹ کیا ہے اس کو میں نے کیا ہے, آپ نے جب آپ کے جو پبلک نے ہائی لائٹ کیا, آپ نے ہمیشہ یہی بات کی کہ بڑا زبردست کام میرے خیال سے جو اپریسیشن ایکچولی بنتی ہے اس کی طرف آ جائیں. جی والٹن پر جو زبردست ایک ہمارے پاس نظارہ تھا اس دفعہ, وہ کیونکہ ہم نے والٹن سے ہمیشہ جب کبھی بھی ہم نے اپنے رپورٹرز کو باہر بھیجا اور ہم نے کہا کہ اچھا وہ جگہ لے کر آئے جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہو, تو فیوریٹ پلیس تھی والٹن, جہاں پہ جو کوئی بھی جاتا تھا. ہاں تو اب یہ دیکھیں جی, سی بی ڈی کی جانب سے, اور ونس اگین نگران گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اتنا زبردست کام کیا گیا سی بی ڈی کی جانب سے, نو ڈاؤٹ اس پر بہت اچھے طریقے سے اس کو عملی جامہ پہنایا گیا. نہ تو یہاں پانی جمع ہوا, جدید حکمت عملی یہاں پہ اپنائی گئی. 30 سال بعد مونسون ایسا تھا کہ آپ کو یہ والٹن روڈ کے مناظر ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں. ہاں مونسون ہی ہو گیا, لیکن بہرحال آپ نے تیاری اچھی, تو بٹ یہاں پہ تیاری نظر آ رہی ہے. تیاری آپ نے کر لی. یہ وہ علاقہ تھا جس کو نہ واسا آن کرتی تھی, ہم نے جب کبھی ایم ڈی واسا کو پوچھا انہوں نے کہنے جی والٹن ہے ہمارے انڈر تو آتا نہیں ہے, بٹ یہ سی بی ڈی نے اس کو اون کیا اور بہت زبردست طریقے سے. کریڈٹ گوز ٹو ونس اگین عمران امین صاحب, جو کہ بہت زبردست طریقے سے کام ہوا. عرفان صاحب دیکھیں, یہی بات ہے کہ آپ کے پاس ویژن ہو, آپ کام کرنا چاہتے ہو اور کام کروانا جانتے ہو, تو پھر ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ 80 ارب روپیہ لگا کے آپ مونسون کا انتظار کریں کہ مونسون آ جائے, اس کے بعد شہری رول جائیں, سڑک کے اوپر پانی ہی پانی ہو, گھروں میں لوگوں کے پانی ہو, پانی زمین کے اندر جائے اور سڑکیں آپ کی بیٹھ جائیں. یہ آپ انتظار نہیں کرتے, یہ ویژن ہوتا ہے. جب آپ نے کام کرنا ہو, بالکل سالوں سے یہ کام تھا اور اس کو جس طرح سپیڈ میں کیا گیا, لیکن انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ نے آ کے اس کام کو بھی روکنے کی کوشش کی, اور رکا کتنا عرصہ, کتنے ماہ یہ کام رکا رہا. جو کام 80% نگران وزیر اعلیٰ کے دور کے اندر ہو چکا تھا, اس کا 20% کام جو ہے وہ آپ نے ہونے میں ڈیلے کیا. اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو کس طرح سفر کرنا پڑا, لیکن اس کے بعد یہ سکھ کا سانس آ گیا, یہ سکھ کا سانس آ گیا, سارے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ یار ہمارے لیے یہ چیز بنی, ہم لوگوں کو یہ فیسلٹی ملی, ہمارے لیے حکومت نے یہ سوچا, ہمارے لیے یہ کام کیا, پھر لوگ یہ نہیں یاد رکھتے کہ اس کے اوپر کتنا ٹائم لگا تھا, کتنا وقت لگا, اس کے اوپر کتنی ہمیں خواری ہوئی, وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. یہ مرہم ہوتا ہے ان زخموں کے اوپر جو حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس ویژن کی وجہ سے پورا آپ کا سی بی ڈی, پورا آپ کا والٹن روڈ کلیئر رہا, ایسا شاندار نظارہ. سب سے بڑا مسئلہ ہے نا والٹن روڈ پر, جب کبھی بھی ہم نے سفر کیا تھا نا, تو وہاں پر ٹریفک جیم بہت بڑا مسئلہ تھا. وہ تو حل ہوا ہی ہوا, لیکن وہاں کے رہائشیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مونسون میں یہ جو نالا ابل کے باہر آ جاتا تھا اور پانی جمع ہوتا تھا. سو یہ بڑا زبردست اقدام ہے, تو جو اچھی چیزیں ضرور ان کو اپریشیٹ کریں گے. اگلے سال ابھی جو مونسون میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جگہ جگہ جمع ہے, کیونکہ اتنا زبردست وہ سیوریج زیر زمین بچھایا گیا ہے, تو وی ہوپ کہ شہر کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ جی, ہم دعا کریں. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, جوائن کریں گے آپ کو بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. خبر یہ ہے کہ پنجاب میں آج سے 10 محرم تک دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے. محرم الحرام کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں, اور اس کے لیے ڈبل سواری پر پابندی, فوج اور رینجرز طلب, خصوصی انتظامات. عرفان ملک صاحب جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے جہاں پہ حکومت, پولیس, اس کے ادارے, پولیس اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے, یہ سارے کے سارے
جو ہے وہ عید کے بعد سے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے 20 دن ہیں، اس کے بعد جو ہے محرم شروع ہو جائے گا، اس کے لیے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ پلاننگ میں جہاں پہ یہ دفعہ 144 کا نفاذ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سختیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈبل سواری کا نفاذ جو ہے یہ 9 اور 10 محرم کو ہوگا۔ دفعہ 144 آج سے اس کا نفاذ ہوگا، لیکن ڈبل سواری کے اوپر پابندی 9 اور 10 کو 2 دن ہوگی، اور یہ ان جو جہاں پہ مرکزی جلوس ہوں گے اس کے آس پاس کے ایریا میں، پورے شہر میں نہیں ہوگے۔ پھر اس کے بعد اے اور بی کیٹیگری بنا دی جاتی ہے نا، کون کون سے جلوس ہے، بڑے جلوس اور مجالس ان کے گرد و نواح میں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ حکومت کی طرف سے ڈرون جو ہے اڑانے کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے، کہ کسی قسم کا ڈرون جو ہے وہ آپ خواہ اس کی کوریج کے لیے یا سرویلنس کے لیے یا کچھ آپ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، انتظامیہ جو جلوس کی انتظامیہ ہوتی ہے اس کی جانب سے ویڈیو بنانے کے لیے یا اس کو اپنے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے بھی یہ اڑائے جاتے ہیں، تو یہ ایک خطرہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اسی وجہ سے حکومت نے تمام جلوسوں کے اوپر، تمام مجالس کے اندر جو اس کی ڈرون کوریج ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، اور جو مرکزی جلوس ہوں گے اس کے لیے اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ پاک فوج اور رینجرز، اس کا خصوصی طور پہ جو ان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور اس میں آپ کو بتائیں کہ صرف لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں فوج کی اور رینجر کی 2 کمپنیاں جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، 2 کمپنیاں یہاں پہ ڈپلوائے کی جائیں گی۔ فوج جو ہے ہنگامی صورت کے اندر آ کے آپریٹ کرے گی، لیکن رینجر جو ہے وہ گاہے بگاہے آپ کو فلیگ مارچ کرتے ہوئے، سیکیورٹی ڈیوٹی کرتے ہوئے یہ نظر آئیں گی۔ پھر اس کے ساتھ فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹرز کی بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے، پولیس کی اپنی ایکسٹرا نفری جو ہے وہ بھی تعینات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ مل کر بھی کوارڈینیشن کر کے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس میں ان کے رضاکار ہوں گے، ان کے گائیڈ ہوں گے، ان کی وہ ساری چیزیں، وہ بھی سیلف جو چیکنگ ہے وہ بھی جو ہے وہ رضاکار سر انجام دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کے اندر خصوصی طور پہ وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی طرف سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے جو جوائنٹ ایک میٹنگ کی گئی تھی، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ ابھی تک سنبھالا نہیں جا رہا۔ ہم نے بڑی فائر وال بھی انسٹال کی، بڑا کچھ کیا، لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک چیلنج ہے جس کے اوپر قابو پانے کے لیے اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا آزما بخاری کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، فیک پوسٹ کرنے والا، اس کی گرفتاری، تو یہ وہی ایک جو سلسلہ ہے جو وزیر داخلہ کی طرف سے میٹنگز کی گئیں، ان کے اندر احکامات دیے گئے، اس میں کہا گیا کہ پورے پاکستان کے اندر بلا امتیاز کوئی کسی قسم کا شر انگیزی، نفرت جو پھیلانے کی کوشش کرے، اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، فوری اس کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے موقعوں کے اوپر جب آپ کے ملکی حالات جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کی کشیدگی چل رہی ہو، اور آپ کا ہمسایہ بھی ایسا ہو جو انتہائی کم ظرف ہو، جو آپ کا ہمسایہ بھی ایسا جو انتہائی کم ظرف ہو، انتہائی سازشی ہو، تو یہ وہ ایسے پلان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو پتہ چلا ہوگا پورے پاکستان سے 10 کے قریب را کے ایجنٹس جو یہاں پہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کے ہم حالات کو کشیدہ کریں، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ساری بیک پہ فنڈنگ جو تھی وہ را کی طرف سے کی جا رہی تھی، اس پورے نیٹ ورک کو بریک کیا گیا، کیونکہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور اسی ورکنگ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کئی عرصے سے ایسے نیٹ ورکس جو ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں نے جیسے بات کی کہ ہمارا ہمسایہ انتہائی گھٹیا ہے، ہمارا ہمسایہ انتہائی سازشی ہے، جب آپ مقابلہ نہیں کرتے تو وہ سازشیں کرتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے کوئی اور ایسی چیزیں نہ ہو۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں متحد رہنا ہے ہر طرح کے حالات میں، اور کسی کو اس حالات میں فائدہ اٹھانے کا موقع۔ ایک کمنٹ کر دے راؤ صاحب، مجھے بریکنگ کا کہا جا رہا ہے۔ ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ دشمن کی تمام سازشوں کو، دشمن کی تمام چالوں کو آپ ناکام بنا سکتے ہیں متحد ہو کر، ایک دوسرے کا باہمی احترام کر کے، اور باہمی احترام کی فضا کو جب آپ فروغ دیں گے تو کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کی جو
سب سے بڑی فالٹ لائن سمجھی جاتی ہے اس کو مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو مذہبی منافرت پھیلانے کے میں جو پیش ہوں گے یہ بہت بڑی فالٹ لائن اس کو کہا جاتا ہے دشمن کی جانب سے. اس فالٹ لائن کو کہ اس آئیڈیالوجی کو ہم نے مل کر باہمی احترام کی فضا کو قائم کر کے یکجہتی مذہبی ہم آہنگی کو مذہبی یکجہتی کو فروغ دے کر ہم یہ شکست دے سکتے ہیں. اور کیوں نہ ذکر کریں جو حسین کے چاہنے والے ہیں, کیوں نہ ذکر کریں جو دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, تو حسین تو سبھی کے ہیں ظاہر ہے آپ کے سامنے. تو یہ اب جو آئیڈیالوجی ہے اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے. تھوڑا سا محتاط رہیے وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں, بچت بالکل نہیں ہے جی. فوری طور پر اس کا رد عمل ہوگا, سخت سزا دی جائے گی جہاں کہیں پر. اینڈ یس اچھی چیز لیسکو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بڑی مجالس اور جہاں پر جلوس ہوں گے وہ علاقے مکمل طور پر لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہوں گے. 9 اور 10 محرم کو جو ہے مکمل طور پر جہاں کہیں باقی انتظام لیکن پھر بھی انتظام پھر بھی سیکنڈ سورس کا ضرور اہتمام کیجئے گا. اس چیز کو بھی تو انڈرسٹینڈ کریں نا کہ پری مونسون ہے, اگر بارش ہو جائے تو مسائل تو ہوتے ہی ہیں. مسائل ہمیشہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے بارش. چلے جی بریک, کبھی ہم نے سنا کہ بتدریج کم ہو. بریک لے لیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے اس جے پتاس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہم چل رہے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, شہر میں 40 کلومیٹر روٹس پروجیکٹس مکمل ہیں اور ٹول ٹیکس سسٹم ڈیجیٹل ہوگا. راؤ دلشاد حسین صاحب. دیکھیں کل یہ CNW کے تقریباً کوئی 12,000 کلومیٹر کی شاہراہیں تھیں جو کہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں CNW. اور یہ سلسلہ میں آپ کو بتا دوں کہ نگران دور سے شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے, اور تقریباً اس میں سے 8,000 سے زائد کلومیٹر کی جو روڈز ہیں وہ بن چکی ہیں. تقریباً 70 سے 80% پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ CNW نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا ہے, اور اس ٹارگٹ کے نتیجے میں لوگوں کو سہولیات, ظاہر ہے اگر روڈز نیٹ ورک ٹھیک ہوں گے تو لوگوں کی رسائی آسان ہوگی. اور پھر جو ٹول پلازوں کے حوالے سے جو انکم ہے جو CNW کے زیر کنٹرول روڈز ہیں وہاں جو انکم کا کرائٹیریا اس کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے تاکہ اس کی بھی ای ٹینڈرنگ ہو اور سب کے سامنے ہو. 1 کلک پہ سب کچھ کتنی اس کو آکشن کتنے میں ہوئی ٹول ٹیکس کی اور وصول کیا کرنا ہے. اور اس میں لاہور کا جو ایک خاص طور پہ پروجیکٹ ہے جو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ نگران دور میں شروع ہوا, جو کہ قائد اعظم انٹرچینج سے واگا کوریڈور جس کو کہ ہم ٹورزم کوریڈور کے نام سے وہ جانا جاتا ہے, اس کی حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ کمپلیشن کے بالکل قریب ہے اور رینوویشن کا اس کا جو فنشنگ ورک ہے وہ آخری سٹیج پہ تقریباً اس کی ممکن ہے کہ 1-2 ہفتوں میں چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ اس کی انوگریشن بھی کر دیں, بلکہ اس کا کچھ پورشن مکمل بھی ہو چکا ہوا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق انوگریشن کر بھی چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا وہ ان کی کانسٹیچوئنسی اور سہیل شوکت بٹ صاحب کی یہ کانسٹیچوئنسی ہے. اب اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ CNW کو دیے گئے, خاص طور پر CNW کا جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ مختلف ہسپتالوں میں جو ریویمپنگ آپ کو یاد ہوگا نگران دور میں شروع ہوا اور ابھی تک وہ جاری ہے, اسی کا تسلسل رہا. اب دیکھیں آپ کرٹیسائز تو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. یعنی عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کی چیزوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی تھی عرفان صاحب, اور جس سے وسائل کا ضیاع ہوتا تھا. یہ ایک پوزیٹیو چیز پاکستان میں شروع ہوئی ہے, خاص طور پہ پنجاب میں, کہ کم از کم پچھلی حکومتوں کے جو بہتر چیزیں ہیں یا جن پہ پیسہ لگ چکا ہوا ہے ان کو آگے بڑھانے میں حکومتوں نے اب یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اور اب ظاہر ہے یہ فیز مکمل ہوگا اور اس کے بعد پھر اگلے بجٹ میں, چونکہ اگلا بہت بڑا بجٹ ہے 1240 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اگلا, وہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک صوبے کے برابر بھی یہ بجٹ ہوگا اتنا جتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ اس کی مانیٹرنگ سخت کرنے کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سکیمز کو مکمل کریں تاکہ آگے بڑھا جا سکے. BHQs, RHUs اور مختلف یہ سکیمز ہیں جو کہ CNW سیکٹری سہیل اشرف نے اور منسٹر جو ملک شیون بھرت ہیں انہوں نے بریفنگ بھی اس پر دی ہے, چیف سیکرٹری بھی اس میں موجود تھے. تفصیلی اس کا جائزہ لیا گیا ہے پیش رفت کا, جو کہ چیف منسٹر پنجاب ونس ان اے منتھ ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی نہ کوئی لیتی ہیں بریفنگ کے کیا پروگریس ہے. سرگودا کا ہسپتال ہے, نواز شریف ہسپتال جو کہ جس کا کہ آؤٹ ڈور
شروع بھی ہو چکا ہے وہاں پہ سروسز. تو اسی طرح سے اور بھی طبی مراکز ہیں جو کہ CNW کے پلیٹ فارم پہ ان کی نگرانی میں جو ہے بننے جا رہے ہیں. لاہور کا آٹزم سکول پہلا آٹزم سکول ہے جو کہ کمپلیشن کے قریب ہے. تو اسی طرح سے یہ کافی زیادہ اسکیمز تھیں جو پچھلے مالی سال سے ہوتی ہوئی اب جو 30 جون کو مالی سال کلوز ہو رہا ہے اس میں بھی وہ اسکیم رہیں گی, اور اس میں کوئی 30% اسکیمز ایسی ہیں جو کہ نئی بھی شامل کی گئی ہیں. تو تفصیلاً ان کا جائزہ لیا گیا ہے. تو یہ اوورآل ایک چونکہ چیف منسٹر پنجاب نے اس کو اوور لک اس کو ساری چیزوں کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنا ہوتی ہے تو پھر اسی لیے عرفان ملک صاحب. جی بالکل, اس میں فالو اپ میٹنگز تھیں یہ کہ جو پروجیکٹ چل رہے تھے جیسے ذکر راؤ صاحب نے کر دیا کہ یہ نگران سیٹ اپ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں تھیں اور اس کے اوپر بہت سا کام کر لیا گیا تھا. ڈرائنگ اس کی بن چکی تھی, ورکنگ اس کے اوپر مکمل تھی, بس اس کو ایگزیکیوٹ کروانا تھا. وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو سپیڈ اپ کروایا گیا ہے. اور یہ جس طرح ری ویمپنگ ہوگی ہاسپٹلز کی, یہ سڑکیں ہوں گی, یہ ساری چیزیں اسی پروجیکٹ میں تھیں جو نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کے دور کے اندر شروع کیا گیا تھا, اور اس کو اب جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جایا جا رہا ہے. اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ پروجیکٹ وہ تھے جو شاید ان کو 1 سال کے اندر بن جانا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ بات وہی آئی کہ ایک پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر ڈیلے تھوڑا سا کیا گیا. ایک نئی جب حکومت آتی ہے تو پہلے وہ سمجھتی ہے کہ یہ پروجیکٹ تھا کیا, اس کے اوپر ورکنگ کیا کی گئی, وہ ساری چیزیں سمجھنے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یہ ساری چیزیں جب یہ دیکھی جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر وہ سمجھ آ جائے کہ ہاں نہیں یہ پبلک کے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے لیے بھی اچھا ہے, تو پھر اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے آیا, لیکن یہ ابھی بھی یہ ساری چیزیں جو آپ کو 2025 اور 26 کا جو بجٹ ہے اس کے اندر مکمل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. یہ آپ کو 2027-28 کی بجائے 2030 میں یہ چیزیں ساری آپ کو مکمل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور اس کے لیے عرفان صاحب ایسے نہیں ہے جا رہی ہے. نہیں میں نے اس کے اوپر شارٹ ٹرم پہ جا رہی ہے, یہ راؤ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم جب اس کے آپ کے ڈیولپمنٹ کا بجٹ اس کی بک دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے جو پیسے ہیں جو اخراجات ہیں وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایئر لائن کا منصوبہ شروع کرنا ہے, اس کے لیے رکھے 10 کروڑ گئے, 10 کروڑ میں ایئر لائن نہیں بن سکتی. مطلب کہ یہ ظاہر ہے کہ پروجیکٹ شروع کر دیے جاتے ہیں وہ میگا پروجیکٹ کے حوالے سے. یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ بھی پروجیکٹ اس کے اندر یہ بھی ان کی بات کر رہے ہیں. آپ کی ری ویمپنگ 2025-26 میں مکمل نہیں ہو رہی ہاسپٹلز کی, آپ کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ 2025-26 میں مکمل نہیں ہو رہی. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والے جو پروجیکٹس ہیں, کچھ ایکسپریس ویز ہیں جو شہروں کو آپس میں ملا رہی ہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ کمپلیٹ ہوں گے, لیکن ہم 100% اس کی کمپلیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو 2030 کے اندر جو بجٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق یہ 2030 کے اندر جا کے ان کے تمام پیسے اور تمام ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہوگی. 100% آپ کو یہ 2030 میں چیزیں ملیں گی. چلیں جی, اللہ کرے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. خوش آمدید. پنجاب کا بجٹ, مطالبات زر, منظور کٹوتی تحریک مسترد. اچھا جی, محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کے لیے 125 ارب کی گرانٹ منظور. متفرق اخراجات کی مد میں 10 کھرب 36 ارب 95 کروڑ ملیں گے. راؤ صاحب ذرا آپ ایک کامنٹ کر دیں اس پر. دیکھیے بجٹ پیش کیا گیا 16 کو, اور 16 کے بعد 2 دن کا گیپ آیا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. اس کے بعد پھر 5 روز تک اس پر ڈیبیٹ ہوئی, اور اس کی ڈیبیٹ میں جو مور دین 98% جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے اپنا انپٹ دیا. بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا, خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے تو کیا ہی گیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اتحادی جماعت ہے ان کے ارکان کی جانب سے جو تقاریر کی گئیں, اور خاص طور پر پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی اور نرگس فیض کی جانب سے بڑی سخت تقاریر کی گئیں. ایون دین کہ باقی جو ارکان اسمبلی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کی جانب سے بھی سخت تقاریر کی گئیں, اور جنوبی پنجاب کو دوبارہ سے صوبہ بنانے کے حوالے سے جو باقاعدہ ایک مطالبہ بھی سامنے آیا. تو اس میں ساری صورتحال میں بہرحال پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے تنقید تو کی, لیکن ووٹ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو بجٹ پاس کروانے میں دینا ہے. اور یہ جو بجٹ پیش کیا گیا اب اس کا اگلا مرحلہ ہے, اب ضمنی بجٹ آ جائے گا, اور ضمنی بجٹ کے بعد پھر
جو ہے وہ اس پر بھی اسی طرح سے ڈیبیٹ اور پھر کٹوتی کی تحریکیں. کٹوتی کی تحریک اپوزیشن کی جانب سے کی جاتی ہے کہ اپوزیشن اعتراض یہ کرتی ہے کہ آپ نے پنجاب پولیس کو جو 200 ارب روپے دیے ہیں ان یعنی اعتراض آپ کہہ رہے ہیں نا simple یس words اس کو آپ کٹوتی کی تحریک کا مطلب یہ آبجیکشن کرنا کہ بھائی یہ نہیں بنتے. اور اس میں ہم بڑے عرصے سے پارلیمنٹری رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس میں بڑا دلچسپ ایک مرحلہ آتا ہے جب کٹوتی کی تحریک میں تمام تر دلائل دینے کے بعد جب جس کی جانب سے یہ پیش کی جاتی ہے, جو اس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کٹوتی کی تحریک کو, وہ کہتا ہے کہ 200 ارب روپے کا بجٹ ختم کریں اس کا اور پولیس کا بجٹ 1 روپیہ کر دیں. تو وہ ایک عرفان صاحب کا کامنٹ بنتا ہے وہ اس میں وہ مطلب میں مثال دے رہا ہوں, باقی ڈپارٹمنٹ بھی ایسے ہی آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی زراعت میں گورنمنٹ نے کاکھ نہیں کیا, دوسرے جو محکمے ہیں خوراک محکمہ خوراک ہے یا جو دوسرے محکمے جس میں سنتوں اپوزیشن اپنا رول پلے کرتی ہے نا, ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی. اچھا بجٹ کے حوالے سے جو خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ بجٹ پر بحث کم رہی, ایک دوسرے کی قیادت کو نشانہ بنانے میں ارکان اسمبلی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب یہ بھی روایت ہے. اور طوفان بدتمیزی, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے باقاعدہ رولنگ دی کہ اس ایوان میں قانون کے مطابق اگر آپ نے چلنا ہے, اگر اچھی روایات آپ نے کرنی ہے تو آپ کو پھر لیڈر آف دی ہاؤس کی, وزیر خزانہ کی بات اور اسی طرح سے حکومتی جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے لوگ ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر کی بھی بات سننی چاہیے کہ کس بات پر اعتراض. آپ دلیل کے ساتھ جب بات کریں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا, لیکن قانون اور قواعد کے مطابق آپ پلے کارڈز نہیں اٹھا سکتے, آپ کتابیں نہیں مار سکتے. لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک بری روایت کی طرح سرایت کر چکی ہیں. کاپیاں پھاڑنا, ان پر آیات لکھی ہوتی ہیں سم ٹائم پیجز پر, اور یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ. اس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے باقاعدہ قواعد پڑھ کر ملک محمد احمد خان نے یہ بتایا کہ بچر صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ملک احمد خان بچر, ان کو یہ بتایا گیا. پھر رانا آفتاب صاحب ہیں, اب رانا آفتاب احمد خان جب بھی بات کرتے ہیں بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں, بڑی سمجھ آنے والی بات, اور اسپیکر کی جانب سے ہمیشہ ان کی تائید کی جاتی ہے. تو اب اس سوچ کو کس طرح سے آپ, اوبیسلی آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہے, لیکن آپ کو ایک ایسے ہاؤس میں جس کو چلانے میں عوام کے خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ صرف ہو رہی ہے, تو اس میں بجائے اس کے کہ بہتر قانون سازی, عوامی فلاحی جو منصوبے ہیں ان کے حوالے سے اچھی تجاویز سامنے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اگر آپ فیڈرل گورنمنٹس میں دیکھیں یا ساری اسمبلیز میں دیکھیں تو آپ کو جو اپوزیشن کا رویہ ہمیشہ, کوئی بھی ہو اپوزیشن, دیکھیں اس کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے. اپوزیشن کا رویہ کیوں ہوتا ہے, اب اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت جب بھی کوئی بجٹ بنا رہی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر ان کی مشاورت کے بعد اس کی تو مثال ماضی میں کہیں نہیں. دیکھیں یہی وجہ ہے. پھر اس کے بعد وہ بیچارے کتابیں نہیں پھاڑیں گے, وہاں پہ چیخیں گے نہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے, تو ان کا سٹینڈنگ کہاں پہ ہوگی؟ وہ کیا وہاں پہ بیٹھے ہیں, آئے ہیں اور آ کے کہیں کہ ٹھیک ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کرتی رہے, یہ بات ہوتی ہے. آپ شاباش, جو رویہ ہوتا ہے میں رویہ دیکھیں رویے کیوں ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیا حکومت کی طرف سے, اب پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کتنی پریس کانفرنسز اس بیس کے اوپر سنی کہ جب یہ بجٹ بنائے جا رہے تھے تو اس میں بہت سے لوگوں کے حق تلفیاں کی گئیں, ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی, اور اپنے اخراجات جو ہیں وہ ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ سامنے رکھی گئی, کس طرح شاہانہ خرچے کیے گئے. یہ ساری چیزیں آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ سنی گئیں, آپ نے سنی. لیکن اگر یہ حکومتیں, جب بھی کوئی بھی حکومت بجٹ بناتی ہے تو تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں اگر ان کے ساتھ مشاورت کر لے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے, اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن کیونکہ ڈکٹیٹرشپ والی ہماری جو ہے وہ بن چکی ہے کہ ہم جب حکومت میں آ گئے تو ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے, اس میں چاہے وہ کسی کا نقصان ہو. یہ بہت انفارچونیٹ ہے جی. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کے وقت کا شکریہ. ہم بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے. اسٹے ود اس. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آج ہے جی یکم محرم الحرام, اور آج آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. 63 برس کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی, اور آج کے دن
ہم ان کی کچھ سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کے حوالے سے، لیکن یہاں پر آپ کو ضرور یہ چیز بتاتے چلے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آیا تو وہ عمر ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے چراغ ہیں، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود یہ کہا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک کی ان سے محبت، ان سے قربت، کچھ وہ واقعات بھی ذکر کریں گے، کچھ ان کا دور خلافت پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہماری مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تعارف کرانا چاہوں گی، مذہبی اسکالر نورید فاطمہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جزاک سب سے اللہ۔ پہلے ہم آغاز تو کریں گے کیونکہ ایک ان کی پوری حیات اس طرح سے رہی کہ ہمیں مسلسل وہاں سے سبق بھی ملتا رہا، دین اسلام کی سربلندی بھی رہی، دین کے پھیلاؤ کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ کیا، پھر خلافت کا دور۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کی سیرت پہ روشنی ڈال دیجیے گا۔ بہت شکریہ انا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے آغاز محرم کا ذکر کیا تو کسی نے کہا تھا کہ حال پوچھو نہ دیدہ نم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا۔ اللہ تعالیٰ یہ والا سال، یہ جو اسلامی سال 1447 شروع ہوا ہے آج سے، اور بعض ممالک میں کل سے، اس کے لیے خاص جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اسی سے اپنی بات کا آغاز کروں گی۔ آپ نے فرمایا اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اے اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن کا، ایمان کا، سلامتی کا اور اسلام کے ساتھ، اور رحمان کی رضامندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ نازل فرما۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو، اس اسلامی سال کو پورے عالم اسلام کے لیے، آمین۔ اور بالخصوص جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم، تشدد، استبداد اور ایک قہر کی فضا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات عطا کر کے فتح یاب کرے اور اسلام کے غلبے کا سال ہو، اور امت محمدیہ علیہ صاحبۃ الصلاۃ کے اتحاد کا سال ہو۔ آمین۔ بہت ہی آج کا بابرکت اور اہم ذکر ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں میری خوش بختی، آپ کی سٹی 42 کی یہ خوش بختی ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کو سلام پیش کرنے کے لیے آج جمع ہیں کہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سوچیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات خود سے اسلام قبول کرتے رہے، اور 39 یعنی 40 کا عدد ابھی پورا نہیں ہوا کہ میرے نبی علیہ السلام کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عمر ابن حشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ دعا صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانگی کہ اللہ اسلام کو عمر کے ساتھ تقویت عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو قبول کی، تو اس کے بعد پھر آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عمر تھا، ان کے ساتھ فاروق لگا کر فارق کے حق کو باطل بنا دیا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے سلام کے چند اشعار، آپ جانتی ہیں میں شاعرہ بھی ہوں تو شاعروں کا ذوق سلام کے لیے اشعار سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور وہ عمر وہ حبیب شہ بحر و بر، وہ عمر خاصہ ہاشمی تاجور، وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس کے اندر جو بہت ہی خوبصورت بات ہے وہ خدا دوست ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ اللہ کا دوست، تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو محبت فرمائی، وہ اس کے مظاہر تو آگے چل کے ہم جو ہے وہ کچھ واقعات کی شکل میں اپنے ویورز کے سامنے رکھیں گے، اور سب جو پڑھا لکھا اہل علم طبقہ ہے یہ محبتیں ان کے سامنے کھلی ہیں۔ بے شک
اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کرام سے اور ان متبرک ہستیوں سے جو محبت تھی، اس میں تو سمجھتی ہوں وہ امت کے لیے تعلیم کا درجہ اور تربیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور آپ دیکھیے ان کے قبول اسلام کے بعد دشمنان اسلام اپنے سروں میں خاک ڈالتے ہوئے اور ہمیں جو ہے وہ نوحہ کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں نظر آتے ہیں کہ آج اسلام نے ہم سے ہماری آدھی قوت چھین لی ہے، اور جس دن آپ کا شہادت ہوتی ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس دن احادیث مبارکہ کے مطابق کہ جس دن عمر اس دنیا سے جائے گا اس دن اسلام اس کے اوپر روئے گا اور اس کے بعد فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آج وہ دن ہے کہ جس دن اسلام اپنے ایک محسن کے لیے رویا، اور پھر جن کی نیکیوں کی تعداد اتنی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں جتنی۔ اب قربان جائیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اور ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں، تبھی تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کمپیئر کر کے بتایا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے جو شروع میں روایت بیان کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، آج پروفیٹک پوٹینشل کی بات کرتے ہیں، یہ پروفیٹک پوٹینشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت معاب نے دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد ہوگا نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن لا نبی آبادی۔ آپ نے اپنی ختم نبوت کا خود بھی اعلان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اس کے اوپر دلیل ہے کہ آپ کو خاتم النبیین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ کر دی کہ اب عمارت مکمل ہو گئی، آخری اینٹ لگا دی گئی، دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا ذلی بروزی کوئی نبی نہیں ہے، اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ جو ہے 30 کذاب ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان بیان کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی جو میں نے خدا دوست حضرت کی شروع میں بات کی تھی کہ آپ کی 20 اور بعض روایات کے مطابق 22 ایسی جو ہے وہ صلاح ہے، مشورہ ہے، یا آپ کے اقوال ہیں، یا آپ کی سوچ اور فکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مضامین اور اپنے احکام بنا کر قرآن کریم میں نازل فرما دیا، ان کو موافقات کہتے ہیں۔ اور آپ کی وہ موافقات خاص طور پر آج ایک عورت ہونے کے ناطے سے دو حوالے سے آنا، میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کہہ لیں کہ ایک عورت ہونے کے ناطے سے ہمیشہ شکر گزار رہتی ہوں، اور ان کے شان میں جو ہے وہ ہدیہ سلام کا اور نوافل کا پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کیا کہ دختر کشی کی روایت، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائی تھی، یہ ظلم کا خاتمہ کیا تھا، وہ ابھی دریائے نیل تک اور مصر کے اندر جاری تھی، کیونکہ آپ کا ایک خط ہمیں ملتا ہے، اس کے مطابق واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا آپ نے گورنر مقرر کیا، تو وہاں جب یہ گئے اور آپ نے ایک عام کچہری لگائی تو آپ کو پتہ چلا کہ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اور علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک گھرانے سے ایک کنواری دوشیزہ کو لیتے ہیں، بچی کو، اس کو دلہن بناتے ہیں، اس کو خوب سارا زیور پہنا کے سنگھار کر کے، اور خشک دریائے نیل کے سینٹر میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ نگل کر دریائے نیل دوبارہ چلنے لگتا ہے۔ تو یہ تو سراسر ظلم تھا۔ انہوں نے پھر خط لکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وزیر کے نام، کیونکہ آپ نے فرمایا دو میرے وزیر آسمانوں پر ہیں، جبریل اور میکائیل، اور دو زمین پر ہیں، ابو بکر اور عمر، جن کو ہم شیخین کریمین علیہم السلام کہتے ہیں اور جن کو ہم یاران مزار بھی کہتے ہیں۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مرکد مبارک کے بالکل برابر میں آپ کے مزارات مبارکہ ہیں، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور میرے ان دونوں وزراء کو، ابو بکر اور عمر کو، ایک ہی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، یہ اس چیز کے اوپر دلیل آج ہم کہتے ہیں کہ انسان نے جہاں دفن ہونا ہوتا ہے وہیں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے اور اس کو وہیں دفنایا جاتا ہے، تو یہ زندہ ثبوت ہے اس بات کا۔ تو آپ کے جو ہے وہ وزیر، ان کی طرف انہوں نے گورنر نے خط لکھا، تو آپ نے دو خط لکھے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام۔ اب جو دریائے نیل کے نام آپ نے خط لکھا، اس کا اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ
اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور لکھتے ہیں اے دریا، یعنی اللہ کی مخلوقات، انسانوں، جنوں اور جانوروں، پرندوں پر تو آپ کا حکم چلتا ہی چلتا تھا، ہواؤں سے وائرلیس کا کام تو آپ لیتے ہی لیتے تھے، آپ نے پانی کو بھی، دریائے نیل کو بھی حکم دیا، اور کیا لکھا؟ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رک جاتا ہے تو ہمیں تیری پرواہ نہیں ہے۔ قربان جائیے آپ کی اس جلالت اور عظمت پر کہ اس خط کا دریائے نیل کی ریت میں ڈالنا تھا کہ ایک ہی رات کے اندر وہ جو راویان ہیں، وہ جو علاقے کے لوگ ہیں، مصر کے لوگ، وہ کہتے ہیں 16 ہاتھ تک پانی بلند ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ کسی نے دختر کشی نہیں کی۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات پردے کی جو آیات نازل ہوئیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند فرمایا کہ گلی میں آپ نے دیکھا مخدرات کچھ جا رہی ہیں، تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے وہ اپنی رائے پیش کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اہل ایمان کی خواتین، مسلمان عورتیں اپنے سروں کو ڈھانپ کر اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ معزز گھرانوں کی خواتین ہیں۔ تو میں تو شکر گزار ہوں جہاں سیدہ کائنات، جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، تمام امہات المومنین، تمام بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابیات کی، وہاں اس کے ساتھ ہی ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ جو حیا اور عزت اور شرف کی چادر ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات بنا کر قرآن میں اتار دیا۔ پھر آپ دیکھیے مقام ابراہیم کو مسلح آپ کے مشورے کے بعد بنایا گیا، غزوہ بدر کے موقع پر لڑائی کا آغاز آپ کی مشاورت سے ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا مشورہ تھا وہ بھی آپ کا تھا، پھر جو گھروں کے اندر اجازت لے کر داخل ہونے کا جو ہے وہ مشورہ ہے وہ بھی آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ آپ کا ایک غلام بغیر اجازت کے داخل ہوا، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ گھروں کے اندر نوک کر کے دستک دے کے اجازت لے کے داخل ہوں، اور اللہ نے قانون بنا دیا کہ 3 مرتبہ دستک دو، ٹھہر ٹھہر کر، اگر جواب نہ آئے تو بغیر برا مانے واپس لوٹ جاؤ، اور یہی مشرب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رہا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم آپ کی ایجادات اور آپ کے دور خلافت جس کی آپ بات کر رہی تھی اس طرف جائیں تو آپ کی سینکڑوں ہمیں ایسے کام اور ایسی ریفارمز ہم نظر آتی ہیں۔ نورید فاطمہ صاحبہ دور خلافت کی جانب ضرور بڑھیں گے کیونکہ پھر ہم نے ڈیٹیل آگے ڈسکشن کرنی ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے، بریک لیں گے، بریک کے بعد جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے، نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق کی کچھ فتوحات کا ذکر کر لیتے ہیں، ان کے دور خلافت کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جی بہت ہی خوبصورت تذکرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کتب کھولتے ہیں آپ کی سیرت، آپ کی خلافت، آپ کی فتوحات، تو یقین جانیے کہ ایک جہان کھل جاتا ہے آپ کے سامنے، اور جی چاہتا ہے کہ یہ بھی بیان کیا جائے، یہ بھی، لیکن وقت محدود ہے۔ 26 لاکھ مربع میل پر مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا پھیلا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کا اپنا رہن سہن بطور خلیفۃ المسلمین کیا تھا، اور انہوں نے جو ٹرینڈ دیا وہ کیا تھا۔ عراق، شام، ایران، مصر، یہ تمام جو علاقے ہیں یہ آپ کی فتوحات کی وجہ سے اسلام کی ایکسپینشن ہوئی۔ اور جب میں ایران کی بات کرتی ہوں تو خاص طور پر آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آج بھی جمعہ ہے، تو میں جب رات یہ پڑھ رہی تھی تو میں یاد کر رہی تھی کہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ ایک روایت کے مطابق ممبر پر ہی بیٹھے ہوئے اور ایک روایت کے مطابق ممبر سے ایک سٹیپ نیچے آ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ساریہ الجبل، پہاڑ کی اوٹ، پہاڑ کی طرف 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ ارد گرد جو منافقین تھے کچھ وہ چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ خلیفۃ المسلمین کو کیا ہو گیا، امیر المومنین کو کیا ہو گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے خلاف عادت جو ہے اس طرح 3 مرتبہ فرمایا، اور سامنے ساریہ تو نہیں، ساریہ تو لے کر ایران میں جو ہے وہ لشکر گئے ہوئے اسلامی فوج کا، تو آپ نے فرمایا میں نے اسی کو کمانڈ دی ہے، کیونکہ دشمن کی فوج جس طرف سے آ رہی تھی اگر وہ پہاڑ کی اوٹ میں نہ جاتے
تو وہ ان کو دشمن کی فوج پیس کر رکھ دیتی، لیکن پہاڑ کی اوٹ میں جانے سے انہوں نے چن چن کر دشمن کو مارا اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. یعنی آپ کی فتوحات میں بطور کمانڈر آپ خود ہی شریک نہیں ہیں، بلکہ آپ روحانی طور پر ہواؤں سے وائرلیس کا کام لے کر اور اپنے جمعے کے خطبے کے دوران بھی اپنی فوجوں کی آپ خبرگیری فرما رہے ہیں، اور نہ صرف خبرگیری کر رہے ہیں بلکہ انہیں گائیڈ کر رہے ہیں اور انہیں فتح یاب کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجک پلاننگ دے رہے ہیں. اور پھر جو چند روز کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو فاتح فوج تھی ایران کی طرف جو گئی ہوئی تھی، حضرت ساریہ نے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور جو لے کر آئے یہ خوشخبری فتح کی، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جمعے کا دن تھا، فلاں وقت تھا، یہ تاریخ تھی، اور خلیفۃ المسلمین کی آواز ہم نے پوری فوج نے سنی کہ یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس طرح کا نظام حکومت قائم کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹرینڈ دے رہے تھے، بلکہ وقت وصال آپ کی جو چیزیں تھیں نا چند ان کو دیکھ کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عمر نے بڑا مشکل معیار آنے والے حکمرانوں کے لیے سیٹ کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں 26 لاکھ مربع میل کا مالک، اور ریت بستر ہے، مٹی آپ کا بستر ہے، اور درخت کے سائے میں آپ اینٹ کا سرہانہ بنا کے سو رہے ہیں. نو باڈی گارڈز، کوئی کلاشن کوفیں، کوئی ڈالے، کوئی آپ کے ارد گرد فوج کا پہرا، کچھ نہیں تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے جہاں جہاں گورنر مقرر کر کے بھیجے 4 چیزیں انا ان کے اوپر مست تھیں. پہلی بات کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گے، کوئی ریفائنڈ جو چیزیں ہیں، یعنی یہ عمراء کے چونچلے ہیں نا ان کے عللے تللے ہیں. تو آپ نے فرمایا غریبوں کی سادہ زندگی، اور پھر فائبر ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو آپ ہر 2 سطح کے اوپر ان کو عاجزی، انکساری اور صحت کے بنیادی اصولوں کے تحت فرما کیا رہے ہیں کہ ان چھنے آٹے کی کھانی ہے. دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ ریشمی لباس استعمال نہیں کرنا. تیسرا آپ فرما رہے ہیں کہ ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرنا. اور چوتھا آپ فرما رہے ہیں دروازے پر دربان مقرر نہیں کرنا. یعنی وہ تمام چیزیں نا جو ایک 24 آور نہیں، ایکسیس عوام کے لیے 24 گھنٹے یو ہیو ٹو بی اویلیبل. آپ اگر عوام کو اویلیبل نہیں ہیں تو آپ خادم کاہے کے ہیں؟ خادم قوم کیا ہوتا ہے جو 24 گھنٹے اویلیبل ہو. ایک حکمرانوں کی مثال یہ بھی، اور کتنی اعلیٰ مثال ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے پھر تبھی آپ زمین پر کوڑا مارتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے مکہ کی زمین پر، اور آپ کہتے ہیں کہ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا کہ تو متزلزل ہو رہی ہے، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا درہ آپ کا کوڑا لگتا ہے کہ زمین ساکن ہو جاتی ہے، زمین بھی آپ کا حکم مانتی ہے. اور پھر آپ نے جو ان کی اولیات کے حوالے سے بات کی، آپ دیکھیے کہ اسلام کے جتنے نئے شعبے قائم کیے. آج ہم اولڈ ایج بینیفٹ کی بات کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مسلم کنٹری ہوں یا نان مسلمز ہوں انہوں نے اس کو رائج کیا ہوا ہے. آج ہم مدر وارم کے اندر ماؤں کا وظیفہ لگا دیتے ہیں کہ یہ آنے والے بچے کے لیے. تو یہ جو بچوں کا وظائف مقرر کیے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. 4 ماہ تک ایک فوجی محاذ پہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کو گھر بھیجنا فوج کے سپہ سالار کی ذمہ داری ہے. یہ ٹرینڈ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیٹ کیا. مساجد میں قندیلیں آپ نے لگوائیں. اور اس کے بعد دیکھیے ہجری کیلنڈر 1 محرم 12 یہ مہینے محرم، صفر، ربیع الاول اور ذی الحج تک، یہ اس کو کس نے طے کیا؟ 29 اور 30 دن کا مہینہ. یہ کیلنڈر اسلامک کیلنڈر جس کو ہم چاند کے ساتھ قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی مشاورت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. مسجد نبوی کی ایکسٹینشن آپ نے کروائی، اور کنکریٹ کا فرش جس پر آج عشاق چلتے ہیں اور وہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا جو ہے وہ ایک ذوق محسوس کرتے ہیں عشق کا، وہ سیدنا عمر فاروق نے بنوایا. بیت المال اور اس کے قوانین آپ نے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. نماز تراویح کی امامت اور 20 تراویحوں کے اوپر امت کو جمع کرنا یہ آپ سے ثابت ہے. پھر عوام کی خبرگیری اور ان کے حالات کی آگاہی کے لیے خلیفہ وقت کا گشت کرنا رات کے وقت، یہ آپ کا ٹرینڈ تھا، راتوں کو چکر لگانا. اچھا، پھر
حجب کی، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی شان میں ہرزہ سرائیاں کرتے تھے، ان کی سزائیں آپ نے مقرر کی، اور صرف مقرر نہیں کی، درہ لے کے بازار میں نکلتے تھے، ایٹ دا سپاٹ سزا نافذ کرتے تھے. اور پھر شراب پر 80 کوڑے کی سزا آپ نے تجویز کی. نکاح مسنون کو استحکام آپ نے دیا. اس کے بعد صاحب اولاد ہو جائے تو لونڈیوں کی خرید و فروخت کو آپ نے ترک کیا، یعنی انسانی آزادی آپ یہ دیکھیے وزارت نے آپ نے قائم کی. دفاتر آپ نے بنائے. نماز جنازہ میں 4 تکبیرات پر امت کو آپ نے جمع کیا. پٹوار خانے، زمین کی پیمائش، یہ جو آج پوری دنیا کے اندر نظام اراضی چلتا ہے، اس کا آغاز آپ نے کیا. میدانوں کی پیمائش کا آغاز آپ نے کیا. فوج کے مختلف شعبے قائم کیے. انتظامیہ کے مختلف شعبے قائم آپ نے کیے. صدقے کے مال کو اسلامی امور میں خرچ کرنے سے آپ نے روکا، جس کا بعد میں پھر یزید کے دور کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کھلے عام اس کا جو ہے وہ کرپشن کی گئی. ٹیکسیشن کے نظام کو، جو نظام خراج تھا، وہ آپ نے وسعت دی. ورثہ اور جو ترکہ ہے اس کے حصے آپ نے مقرر کیے اور نافذ کیے. پھر مصر سے بحر ایلا کے ذریعے اناج مدینہ منورہ میں ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ وہ آپ نے جو ہے اس کو آگے ایکسپینشن دی. گھوڑوں پر زکوٰۃ آپ نے وصول کی. نظام جو احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کا آپ نے قیام کیا. اور یہاں جب میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی بات کرتی ہوں تو آپ نے ایک فیمیل آفیسر کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا ہیڈ مقرر کیا. اور بازار کی جو ہے وہ جتنی بھی انفلیشن تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ نکلتی تھیں، اور وہاں ایٹ دا اسپاٹ وہ بھی سزائیں نافذ کرتی تھیں. یعنی ایک عورت کو بھی اتنا آپ نے امپاورڈ کر دیا. پھر آپ دیکھیے درہ آپ نے ایجاد کیا. پھر مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کا نظام آپ نے قائم کیا. فتوحات سب سے زیادہ آپ کے علاقے میں آپ کے دور میں ہوئی، مگر پروٹوکول کے بغیر، جو میں بات کر رہی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے گودام آپ نے بنوائے. شہر آپ نے ایجاد کیے اور کئی شہروں کی تعمیر کروائی. نہری نظام آپ نے بنوایا. شہروں میں قاضی آپ نے مقرر کیے. اور یہودیوں کو جلا وطن آپ نے کروایا. اور یہودیوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بہت عجیب و غریب قسم کی قوم ہے. اور آپ دیکھیے کہ پھر بعد میں جو خوارج پیدا ہوئے اور جس طرح سے آپ کے قائم کردہ اور آپ کے جو ہے اسٹیبلشڈ نئے جو سٹیز آپ نے بنائے تھے، نئے جو علاقے آپ نے بنائے تھے، ان کے اندر جس طرح کانسپریسی ہوئی، فتنوں کا آغاز وہ جو ہے آپ کی شہادت کے وقت سے ہو گیا. کہ مسجد کے اندر جو پہلی دہشت گردی ہوئی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، وہاں سے مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپ کے آباد کردہ نئے شہروں سے، اور جو نو مسلموں کی شکل میں بھی اور مجوسیوں کی شکل میں بھی آئے تھے، تو آپ کا قاتل ایک مجوسی تھا جس نے آپ کو شہید کیا. تو آپ اس پر شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی کلمہ گو نے شہید نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کا اتنا بڑا محسن. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کی فتوحات کی، تو انا یقین کیجئے کہ آج جب میں مسجد اقصیٰ کو دیکھتی ہوں، جب میں بیت المقدس کو دیکھتی ہوں، تو مجھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں. اور وہ جو نعت کا ایک شعر احمد الدین قاسمی صاحب کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کبھی میں وہ دعا کے طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر نور کو بھی پیش کرتی ہوں. اور آج چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے تو آج مل کر دعا مانگتے ہیں کہ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. مسجد اقصیٰ کے جو شہید ہیں وہ تو اللہ کے ہاں شہادت کا درجہ پا گئے، مگر آج جو وہاں پر بھوک ہے، جو وہاں پر پیاس ہے، ہم آتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاس اور بھوک سے مر گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مواخذہ عمر سے ہوگا. تو آج مسلم حکمران جو 57 اسلامی ممالک میں ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بکری کے بچے نہیں ہیں، یہ کتے کے بچے نہیں ہیں، یہ ایمان والوں کے مومنین کی نیک اولادیں ہیں، ان پاک باز ماؤں کی اولادیں ہیں جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے امت کو جہاد کے لیے بلا رہی ہیں. لیکن امت ایسی سوئی کہ جاگنے کا وقت لگتا ہے نہیں آیا. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جی بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت عمر فاروق کی نبی پاک سے محبت اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت روشنی ڈالیے گا.
بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں کیا ہر مومن کے دل میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور جو عشق ہے وہ اس کو اجاگر کرنے میں اگر کسی تربیت کار کا، کسی استاد کا، کسی مربی کا ہاتھ ہے تو وہ خلیفہ ثانی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں آپ کبھی ان کے دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے آپ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ آپ نے غزوہ احد کے اندر دیکھ لیا تھا، آپ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ نے غزوہ احد میں دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنان اسلام ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد اور اس سے پہلے تمام حیات مبارکہ اگر ہم آپ کی دیکھیں تو آپ کے کیئر ٹیکر کے طور پر، آپ کے محافظ کے طور پر، اور آپ کے ہمیشہ سے جو ہے آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے جو ایک فداکارانہ قسم کے جو عشاق ہیں، آپ کا شمار ان کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے آدھے گھر کا سامان پیش کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمام لوگ اور تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اسی وقت آپ نے اپنی جو عشق کا اظہار یوں کیا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان اور عمر بھی آپ پر قربان، آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ امت کو تعلیم کس نے دی؟ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی بات ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو مانگ کر لیا، اور یہاں جب مانگنے کی قبول اسلام کی بات آتی ہے تو پھر میں ایک عورت ہونے کے ناطے آج کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو وہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات یاد کروانا چاہتی ہوں، جس کو علامہ اقبال اپنے کلام کے اندر یوں پرو کر لائے ہیں کہ اے آج کی مسلمان عورت، اے بیٹی، اے بہن، تیری قرآن کی قرات اور تلاوت میں وہ سوز کیوں نہیں ہے جو فاطمہ بنت خطاب کی قرات میں تھا، جس کو سن کر ایک سخت گیر جلال والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل کر نرم ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سورہ طٰہٰ کی وہ آیات کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ نے جو اسلام قبول کیا وہ بھی اپنی بہن کی وجہ سے، اپنے بہنوئی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اعلان کرتے ہیں اپنے اسلام کا تو پھر سب سے پہلے مسلمان انہوں نے اپنے اسلام کا علل اعلان جو اظہار کیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی قیادت میں دو گروپس بنے، دو دستے بنے، اور یہ حرم کعبہ کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر اعلانیہ نماز ادا کی۔ اور وہ دن کفار و مشرکین مکہ کے لیے بڑا سخت دن تھا کہ جس دن نہ صرف یہ کہ مسلمان 40 کے عدد کو پہنچ گئے بلکہ انہوں نے علل اعلان، اور بعض روایات میں آتا ہے 63 کے عدد کو پہنچے، آپ 40ویں مرد تھے جنہوں نے اعلان اسلام اور اظہار اسلام کیا۔ تو آپ نے جا کر جو ہے وہ وہاں پر علل اعلان اپنے تمام رفقا کے ساتھ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ پھر وہی نہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 10.5 سال آپ کا دور حکمرانی ہے، اور اس سے پہلے آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا وزیر کہا۔ تو وزیر تو مسلسل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کسی نے کہا تھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کہ آپ جب اس دشت سے گزرتے مکہ کے اس مضافات میں سے جہاں آپ اونٹ چرایا کرتے تھے تو آپ دیدہ ہو جاتے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ مجھے اس بات پر جو ہے وہ ڈانٹا کرتا تھا کہ تمہیں اونٹ ٹھیک چرانے نہیں آتے۔
تو تب میرا باپ اس بات پر تعدیب کرتا تھا، قربان جائیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انہوں نے وہ تربیت کر دی کہ اب پوری دنیا کے اندر عمر لا پڑھایا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کو، آپ کی جتنی بھی آپ نے ایجادات کی ہیں، جتنے شعبے قائم کیے ہیں، ان کو نکالے بغیر تو دنیا کے 6 بر اعظموں میں کہیں بھی نہ تو نظام حکومت چل سکتا ہے، نہ ہی عوام کے اندر جو ایک فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے وہ رواج پا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بات آتی ہے تو میں کہتی ہوں ایران سے یزدگرد کی بیٹی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے وہ اس وقت کا جو حکمران ہے، جو خلیفہ ہے، وہ اس کے جو ہے مال غنیمت کے حصے کے طور پر ان کے حصے میں آئیں گی، مگر میں اس کو شہزادے کے لیے رکھتا ہوں۔ اب اگلے دن کا انتظار تھا کہ یہ شہزادہ کون سا شہزادہ، لوگوں نے سمجھا اپنے بیٹے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لیے رکھا ہوگا، لیکن جب اگلی صبح ہوئی تو آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بھیجا اور ان کا نکاح جو ہے ان سے کیا، اور انہی سے آگے پھر تمام جتنے حسینی سادات ہیں، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جن کے شہزادے ہیں، آگے انہی سے پھر حسینی سادات کا جو ہے وہ سارا سلسلہ آج کے دن تک قائم ہے اور چلتا ہے۔ تو قربان جائیے اس میں بھی حصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اہل بیت سے محبت کا ہے۔ اور یہی نہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام کو، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک دن آپ کے بیٹے کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، ایسے بچوں نے جیسے آپس میں لاڈ پیار سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو، انہوں نے گھر آ کر کہا کہ میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں اور مجھے انہوں نے ایسے ہی کہا، تو آپ نے ان کو بیک اپ کیا، ان کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر کرو، یہ تو اعزاز کی بات ہے، اور جاؤ ان سے لکھوا لاؤ، اور ان سے لکھوا لیا گیا۔ اور پھر یہی بات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے اسی طرح کی ایک تحریر آپ نے لکھوائی، اور جو کہ آپ کے کفن میں آپ کی وصیت کے مطابق رکھی گئی۔ اور پھر جب بات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی آتی ہے تو یہ ہستیاں آپس میں رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ذی الحج کے مہینے میں آخری جو حج تھا حجۃ الوداع، اس کی واپسی کے سفر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ بلند کر کے من کنت مولاہ فعلی مولا کی آپ نے نوید سنائی اور یہ اعلان کیا آپ کی ولایت کا، تو سب سے پہلے اٹھ کر آپ کی جو اس اعلان میں جو ہے وہ تائید کرنے کا اور شرف حاصل کرنے کا جو موقع پایا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ آپ نے اٹھے اور آپ نے تائید فرمائی اور ہاتھ پکڑ کر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ آپ ہر مومن کے مولا ہیں، آپ عمر کے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے۔ اور بعد کے واقعات میں ایک دن آپ کسی سفر کے لیے جا رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم 2 اعرابی آئے اور اپنا ایک میٹر لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارا حل فرما دیں، تو آپ چونکہ جلدی میں تھے، نکل رہے تھے، تو آپ نے وہ کیس ریفر کر دیا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف، فرمایا کہ یہ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے تھوڑا سا چہرے کے اوپر ناگواری کے تاثرات ظاہر کیے تو آپ نے تلوار سونت لی اور آپ نے کہا کہ تم ایسا چہرہ بناتے ہو، تم کہتے ہو یہ ہمارا فیصلہ کریں گے، جان لو کہ یہ عمر کے بھی مولا ہیں اور تمہارے بھی اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ اور یہی نہیں، جو تلواریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر نکلی تھی، ایک اور بھی جب غزوہ تبوک کا مال تقسیم ہو رہا تھا تو ایک خارجی، سب سے پہلا خارجی جب آیا اور اس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تو انہوں نے تلوار نکال لی، اور اس وقت تو آپ نے منع فرما دیا، لیکن جب 2 لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے گئے اور ایک منافق تھا ان میں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں منظور تھا تو وہ آپ کے دروازے پر آیا اور آ کر کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا، تو آپ نے فرمایا تم رکو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اندر گئے، اندر سے تلوار لائے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا عمر کسی صاحب ایمان کا سر قلم نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے آپ نے عشق کے وہ آداب سکھا دیے کہ جو آج ہم پاکستان کے اندر
295C का कानून लागू करके बैठे हैं, जो नामूस रिसालत का कानून है। मैं समझती हूँ इसके मौजिद सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला, सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला, ये हस्तियां हैं कि जिन्होंने हमें अदब ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया। बहुत ही शुक्रिया आपका, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आपने आज के टॉपिक को बयान भी किया और बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा जी, रेट लिस्ट बताने के लिए हमारी रिपोर्टर समरा ओपन मार्केट में मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं जी। ओवर टू यू। रेट्स के हवाले से बात कर लीजिए तो सरकारी नेफनामे में कुछ और कीमतें दर्ज हैं, जबकि ओपन मार्केट में दुकानदार सरकारी नेफनामे की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। शहरी जो सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि ओपन मार्केट में सब्जियां महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस सारी सूरत हाल में इंतजामिया जो है वो मंजर आम से बिल्कुल गायब दिखाई दे रही है। निर्ख के हवाले से बात कर ली जाए कि सरकारी निर्ख क्या है और ओपन मार्केट में किन दामों में सब्जियां फरोख्त हो रही हैं, तो सबसे पहले आलू की बात कर लीजिए तो आलू का सरकारी निर्ख 65 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 75 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रहा है। प्याज का सरकारी निर्ख 35 है, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपए फी किलो में इसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से टमाटर का सरकारी निर्ख 55 है, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रहा है। अदरक का सरकारी निर्ख 482 है, लेकिन ओपन मार्केट में 650 रुपए तक में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से लहसुन का सरकारी निर्ख 200 है, लेकिन ओपन मार्केट में फी किलो फरोख्त 300 रुपए तक में जारी है। सब्ज मिर्च का सरकारी निर्ख 105 है, लेकिन ओपन मार्केट में जो शहरी खरीदने आ रहे हैं उनको 120 रुपए फी किलो तक में फरोख्त की जा रही है। करेले का सरकारी निर्ख 76 है और इसी तरह से उसकी फरोख्त भी 100 रुपए तक में जारी है, जबकि गोभी का सरकारी निर्ख 62 है और ओपन मार्केट में 80 रुपए। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।